बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ वालिदैन के गिरोह, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। मेरा बेटा मुस्तफ़ा, आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुस्तफ़ा के लिए पैगामात भेजे, मेरे लिए पैगामात भेजे, दुआएं भेजी, मोहब्बत का इजहार किया, सवालात किए। ये वीडियो एक मुश्किल वीडियो है। मैं ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालात के जवाबात दे सकूँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बता सकूँ। और मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त पहले भी करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। और दुआ वो सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो उस तोहफ़े के लिए आप सबसे दरख्वास्त, आप लोगों ने जो सवालात किए हैं, जो दुआएं भेजी हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पैगामात भेजे। ये पैगामात व्हाट्सएप पर भेजे, ये पैगामात मैसेजेस में भेजे, ये सोशल मीडिया पर भेजे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कॉल्स की। मैं उन कॉल्स को रिसीव करके जवाब देने की कैफियत में नहीं था। अब भी मुश्किल काम है, लेकिन अब मैंने वो काम शुरू कर दिया। जाहिर है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और मैं जो हूँ वो बहुत से लोगों को एक मौका मैंने सोचा हुआ था कि जवाब दे दूंगा उनकी कॉल्स का, उनके मैसेजेस का, उनके पैगामात का, या उनकी कॉल्स रिसीव करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मुस्तफ़ा को जब बुध की शाम हुआ ये कि 5 बजे वो हमसे जुदा हो गया, अगले रोज़ नमाज ज़ोहर के मौके पर, नमाज जनाजा के मौके पर किसी ने मेरा फ़ोन निकाल लिया। अल्लाह हिदायत दे, उस शख्स को ज़रूरत मुझसे ज़्यादा होगी, वो उस शख्स के पास है। मेरे बड़े भाई का फ़ोन निकाल लिया गया। और फिर उसके बाद तमाम चीज़ों से फ़ारिग होकर 2 रोज़ और लग गए कि मैंने फिर उसके बाद सिम हासिल की और अपना फ़ोन जो है वो वापस ऑन किया। जो चला गया वो अब तक फाइंड के सिलसिले में कोशिश की हुई है कि लगाया हुआ है, मुमकिन है। अच्छा, बहरहाल आपके सवालात, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुस्तफ़ा पैदाइश से ही हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ वीकनेस के इश्यूज़ थे, वो अपनी जगह, लेकिन उन तमाम मुश्किलात से नबर्दाज़मा मुस्तफ़ा ठीक ठाक स्कूल जाने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लगा, स्कूल के असेंबली में स्पीच करना, मुकाबलों में, दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा लेना, ये सब कुछ शुरू हो गया। जैसे तमाम बच्चे तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन फिर 9 मार्च 2021 मुस्तफ़ा की तबीयत नासाज हुई और तकरीबन 5 से 6 दिन के मुख्तलिफ टेस्ट्स और मराहिल से गुजरने के बाद हमें पता चला कि मुस्तफ़ा को जिगर का अर्सा है और लिवर की उस बीमारी में फिर मुस्तफ़ा को हमने अपने हाथों में ऐसे देखा जैसे हम अपने हाथों में रेत को फिसलते हुए देखते हैं। एक सच था जो मुझे मालूम था, एक सच था जो मेरी मिसेस को मालूम था, लेकिन वो सच ना उनमें हिम्मत थी कि वो मुझसे बोल सकती, ना मुझ में हिम्मत थी कि मैं उनसे बोल पाता। और एक उम्मीद है जिस पर दुनिया कायम है, एक उम्मीद है जो हमारे साथ चलती है, तो हम ये दुआएं मुसलसल करते थे, उस उम्मीद के साथ ज़िंदा थे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहत देगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर एक डर था, और कहीं किसी जगह वो डर हावी हो जाता था, कहीं किसी जगह उम्मीद ज़्यादा ताकतवर होती थी। ये सिलसिला चलता रहा और फिर हमने वो जो 2021 का साल है बहुत खौफनाक देखा। मुस्तफ़ा की उस बीमारी में हमने मुस्तफ़ा को तकरीबन घुलते हुए देखा। जब बड़ी बीमारी होती है तो मुझे हमेशा गोरों का एक जुमला याद आता है। हमारे यहाँ अगर किसी के घर में खुशखबरी हो तो आमतौर पर जुमला कहा जाता है, मेरी बीवी हामिला है, या बड़े कहते हैं हमारी बहू हामिला है। गोरे कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट।
میرا یہ پہلے بھی خیال تھا، کیونکہ ملنے جلنے والوں میں، عزیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر بیمار ہو جائے، بہت بری طرح سے بیمار ہو جائے، اور پھر جب ہم نے اس کو خود جھیلا کہ جب کسی گھر میں بیماری آتی ہے تو وہ جو شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور پورا گھر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھر نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، معاشی طور پر پورے گھر کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا گھر گزرتا ہے، پورا خاندان گزرتا ہے۔ تو ہم اس کیفیت سے گزرے، اور اس میں مصطفیٰ کی طبیعت 2021 کا دسمبر، ہاسپٹلز جانا، 5 دن ہاسپٹل، 5 دن گھر، 4 دن ہاسپٹل، 5 دن گھر، 5 دن گھر، 5 دن ہاسپٹل، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم ضیاء الدین کلفٹن جاتے رہے، اور مصطفیٰ کی طبیعت جو تھی وہ بہت بگڑ گئی، اور ہمیں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سعد خالد نیاز، انہوں نے جملہ کہا، ٹرائی اینڈ کیپ ہم ہیپی۔ تو یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ تو آپ کو اندازہ ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی، کیونکہ مصطفیٰ کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجنے کی کوشش کی بات ہو رہی تھی، تب انہوں نے ہم سے یہ بات کی تھی۔ مختلف اسٹیجز آتے رہے، مختلف پروسیجرز ہوئے، اور ان سے مصطفیٰ کی چونکہ طبیعت بہت بگڑ رہی تھی، وہ گزر رہا تھا، اور ہم اس سے جوجھ رہے تھے۔ پھر ہم نے 2021 کا دسمبر، اس کی طبیعت میں کچھ بہتری دیکھی، کچھ دوائیں تھیں جن کا استعمال کر رہے تھے، ایک جڑی بوٹی تھی، اس کے استعمال سے بہت فرق پڑا۔ 2022 مصطفیٰ کا ویٹ جو ٹوٹل 2021 کے ستمبر نومبر میں گر کے محض 10 کلو رہ گیا تھا، وہ واپس بہتر ہوا، اور وہ بچہ جسے ہم سہارا دے کر بٹھاتے تھے وہ 2022 میں بہت امپروو کر گیا۔ اس نے ان حالات میں جب یہ دیکھا کہ اسکول رک گیا، گھر میں اس کی دونوں بہنوں کا اسکول وغیرہ سب کچھ رک گیا تھا، تو اس نے تب ہمیں کہا کہ مجھے آن لائن کلاسز دلوائیں، اور 10-11 کلو باڈی ویٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ کر اس نے پھر کلاسز لی۔ اس نے C++ کا کورس کیا، ایک انڈین انسٹیٹیوٹ ہے کوڈنگل، میں یہاں نام لینا چاہوں گا، اس کے ٹیچر ہیں موکشا، انہوں نے پڑھایا، اس کے ٹیچر ہیں سر امت، انہوں نے پڑھایا، پھر ایک اور ٹیچر ہیں، ان سے اس نے میتھ کی کلاسز لی اور کہا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ تو اس نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کیفیت میں۔ اور آپ نے کیمو کے بعد کے مریض دیکھیں، وہ کیمو نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کیفیت بہت ان مریضوں جیسی ہو گئی تھی، جسمانی ظاہری کیفیت، مگر وہاں سے ریکور کرتے کرتے پھر ایک وقت آیا کہ مصطفیٰ کا ویٹ واپس 20-21 کلو ہو گیا، اور اس نے واپس چلنا شروع کر دیا۔ ہم روحانی علاج کے سلسلے میں یا مختلف اسپتال، مختلف مراکز، ان کے پاس جانا، بات کرنا، مصطفیٰ کا مسئلہ بتانا، یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ہمیں جسمانی حالت میں امپروومنٹ نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جو لیور کے اندر کیفیت ہے اس پر خدشات باقی تھے۔ 22 گزرا، کبھی HB کم ہونا، ہاسپٹل جانا، بلڈ انفیوژن ہونا، واپس آ جانا، یہ سب چل رہا تھا۔ 23 ٹھیک گزرا، چیزیں پہلے سے کچھ بہتر تھیں، خدشات اب بھی بہت باقی تھے، کیونکہ بنیادی جو عارضہ ہے وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ ٹرمز ہم نے اسی دوران سیکھی کہ ایک ہے پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اور ایک ہے کیوریٹیو ٹریٹمنٹ۔ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ سچویشن مینجمنٹ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، ہاسپٹل جائیں، اس کا علاج ہو اور اس کی طبیعت کو اسٹیبل کیا جائے۔ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ وہ جو بنیادی عارضہ ہے اس بنیادی عارضے کا علاج ہو۔ تو مصطفیٰ کا کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کبھی ہو ہی نہیں سکا، بہت انڈر ویٹ، بہت ویک ہونا، تو بیماری کے خوفناک پروسیجر سے گزارنا اس کم صحت پر ممکن نہیں تھا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر مصطفیٰ نے 23 بھی نسبتاً بہت اچھا گزار لیا۔ 24 ہمیں مصطفیٰ کی طبیعت میں کچھ خرابی دوبارہ نظر آنا شروع ہوئی، ہماری ایفرٹس بھی بڑھیں، ہم نے کوشش بھی کی، بیرون ملک رابطے تھے، چیزیں تھیں، رپورٹس بھیجنا تھا، ڈاکٹر سے بات کرنا تھا، اور ملک بھر میں ہم شانگلہ تک گئے، شانگلہ کے حکیم بڑے مشہور ہیں، پھر اس کے بعد پنجاب میں مختلف جگہوں پر، بلوچستان میں ایک جگہ، اور
جہاں سے جو پتہ چلتا تھا ظاہر ہے کہ اس کیفیت میں ہم وہ کوشش کرتے تھے، اور 24 کے وسط تک آتے آتے ہمیں اس کے پھیلاؤ کا پتہ چلا، عارضے کے پھیلاؤ کا پتہ چلا۔ وہ بہت خوفناک مراحل تھے، اور پھر ان سے گزرتے گزرتے یہ طبیعت بہت بگڑنا شروع ہوئی، اور پھر گزشتہ کچھ عرصے میں اسے ہم ہاسپٹل لے جاتے تھے، اس کی طبیعت بگڑتی تھی، بخار بہت بگڑتا تھا، اور ہاسپٹل جانے کے بعد اینٹی بائیوٹکس کا کورس، اور ہم واپس آتے تھے اس کے وائٹلز نسبتاً بہتر ہو جانے پہ گھر پہ، اور اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل گھر پہ ہوتا تھا۔ اگر 5 دن کی اینٹی بائیوٹک ہے تو 2 دن ہاسپٹل میں، 3 دن گھر پہ، 3 دن ہاسپٹل میں، 2 دن گھر پہ، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ مگر یہ فریکوینسی بڑھی، اور اس عرصے میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کی جو پرابلمز ہیں وہ پھیلاؤ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ بڑھ گیا، اور ایک ایسی کیفیت تھی جس سے ہم گزرے ہیں۔ آخر میں جب ہم اس کو لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے وہ سوالات کیے جن میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیں گے کرنا کیا ہے، کریں گے ہم، مگر کیا ہم یہ کر گزریں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں امید کم نظر آتی ہے، تو آپ پرمیشن دیں گے، کرنا ہمیں ہے۔ تو بدھ کو وہ دن تھا 1 اکتوبر کو کہ جب ہم اس مرحلے سے بھی گزرے، ڈاکٹرز نے وہ سوالات بھی کیے، اور 4.5 گھنٹے ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن کے اس یونٹ میں، MICU میں جو گزرے، میں اس 4.5 گھنٹے کے بعد، یا مزید اگر کچھ پروسیجرل ریکوائرمنٹس تھیں تو میں 5 گھنٹے کے بعد وہاں سے نکل آیا، لیکن وہ 4.5 گھنٹے اور وہ یونٹ، وہ کمرہ، وہ لمحے میرے اندر سے نہیں نکلے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید نکلیں گے بھی نہیں۔ تو اس کی بنا پر ایک کیفیت ہے جس کے لیے ظاہر ہے کہ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے، میری مسز کو، میری بچیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، ہنستا کھیلتا آپ کی باہوں میں بستا رکھے، اور آپ ان کی تمام 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 خوشیاں دیکھیں، آمین۔ یہاں مجھے کچھ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ ان میں میرے ایک دوست ہیں حافظ عبدالقدوس، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت اچھے دوست، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اپنی فیملی میں سب کا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی افتخار متین، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے ان لاز میں سب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ نادیہ فاروق کا مجھے بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ عطیہ کا، سعد کا مجھے بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر سعد خالد نیاز ہیلتھ منسٹر رہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اور بہت بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ کرن ہاسپٹل، ان کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، ان کے ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرنا ہے، ڈاکٹر اصغر کا، طارق صاحب کا، ان تمام دوستوں کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ ساتھ ہی مجھے اپنے دوستوں کا، علی عمران کا، ذیشان کا، رضوان زیدی کا، سیف کا، اصبر کا، عظیم کا، ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اجمل جامی کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ جواد احمد صدیقی کا، خاص طور پر جواد کا، یسرا کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا، دنیا بھر سے آپ لوگوں نے اپنی محبت سے نوازا، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور میں نے اگر کسی کا کبھی کوئی دل دکھایا ہو تو میں معافی کا خواستگار، اور دعا دوبارہ یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، اپنے عزیزوں کو کسی آزمائش میں، آپ کے اپنے وجود کو کسی آزمائش میں پڑتا ہوا آپ دیکھیں، ایسی گھڑی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی آزمائش سے، ان کے دکھ سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ یہ چونکہ آپ سب کی بہت زیادہ محبت تھی، دعائیں تھیں، سوالات تھے، تو ان کا جواب دینا تھا۔ میں نے واپس آ کر جب آپ سے مخاطب کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ پہلا فیصلہ تھا کہ میں ان سوالوں کے آپ کو جواب دوں گا۔ وہ جواب میں نے کوشش کی کہ دوں۔ کچھ مزید آپ پوچھنا چاہیں تو اس سے اجتناب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہی۔